इंस्पेक्टर मदन लाल बेचैनी से उसके फोन का इंतजार कर रहा था। सुनो इंस्पेक्टर, मुझे किसी हद तक कामयाबी हुई है। वो लोग तुमसे अब किस वक्त राब्ता कायम करेंगे? टाइगर ने दरियाफ्त किया। शायद सुबह होते ही। मदन लाल की मुज़रिब आवाज सुनाई दी। ठीक है, मैंने दारुल हुकूमत के एक इंतहाई आला अफसर से बात की है। सरकार रकम की अदायगी के लिए तैयार है और अगर वो लोग कल का ज़लज़ला मनसूख कर दें तो उन्हें मजीद रकम भी दी जा सकती है। क्या वो इस ज़लज़ले को रोक सकेंगे? मालूम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारा पैगाम उन तक पहुंचा दूंगा। मुझे रकम किस तरह मिलेगी? रकम कल तक मेरे पास पहुंच जाएगी और फिर मैं तुम्हें अदायगी कर दूंगा। ठीक है, मगर उन्होंने ये भी मुतालिबा किया था कि रकम पुराने करेंसी नोटों पर मुश्तमिल होनी चाहिए। मैं इसका भी ख्याल रखूंगा। ये कहते हुए शहजाद ने रिसीवर रख दिया, घड़ी देखी और फिर तनफ्फुस की मशक करने लगा। ठीक 2 मिनट बाद उसने एक बार फिर पुलिस चौकी का नंबर मिलाया, लेकिन दूसरी तरफ की लाइन पर पहले ही बात हो रही थी। इसका मतलब था गालिबन कि इंस्पेक्टर मदन लाल ज़लज़ले के व्यापारियों से बात कर रहा है और इसका मतलब ये भी निकलता था कि वो उन लोगों का नंबर जानता है। टाइगर को यकीन हो गया कि मदन लाल भी इस ड्रामे का एक अहम किरदार है। वो अगर चाहता तो उसी वक्त इंस्पेक्टर का काम तमाम कर देता। कहानी में आगे बढ़ने से कबल गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी की अलामत को लाजमी दबा दें ताकि इस सिलसिले से जुड़ी तमाम वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएं। लेकिन उसे इस सिलसिले में कोई उजलत नहीं थी। वो तो पूरे ग्रोह को एक साथ इस दारे फानी से रुखसत करने की हिकमत अमली पर गौर कर रहा था और सबसे अहम काम उस मशीन को तबाह करना था जिससे ज़लज़ले पैदा किए जाते थे। मदन लाल नंबर डायल करने के बाद मेज पर उंगलियां बजाने लगा। 11वीं घंटी पर दूसरी तरफ से रिसीवर उठाया गया। मैं मदन लाल हूँ। क्या बात है? मैं चंदा हूँ। मैंने तुमसे कहा था कि हमें फोन ना किया करो, मगर मैंने एक बेहद जरूरी काम से फोन किया है। अपनी बहन से कहना कि वो ठीक कह रही थी। शहजाद वाकई एक सरकारी आदमी है। मैंने उससे बात की थी। वो लोग न सिर्फ मतलूबा रकम अदा करने पर तैयार हैं, बल्कि उन्होंने ये भी पेशकश की है कि अगर कल का ज़लज़ला रोक दिया जाए तो वो मजीद रकम भी दे देंगे। चंदा ने एक लम्हे तवक्कुफ के बाद जवाब दिया, ठीक है, कल का ज़लज़ला रोक दिया जाएगा। तुम्हें रकम कब मिलेगी? कल दोपहर तक। ठीक है, तारीकी होते ही रकम लेकर कैबिन में आ जाना। इस बात का ख्याल रखना कि कोई तुम्हारा ताकुब ना करे, और अगर शहजाद ने मेरा ताकुब किया तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। मदन लाल गुर्राया, उसकी फिक्र मत करो। कल अगर किसी ने तुम्हारा ताकुब किया तो वो शहजाद नहीं होगा। वो उस वक्त तक गहरी नींद सो चुका होगा। नस्वानी आवाज ने कहा। उसके लहजे में न जाने कौन सा तासुर था कि मदन लाल भी सर से पांव तक कांप गया। ऐन उसी वक्त एक शख्स शीश महल होटल में दाखिल हुआ। वो भी शहजाद की मौत के बारे में ही सोच रहा था और उसका नाम था अमरनाथ। ये रही तुम्हारी मतलूबा रकम माँ बोनस के। टाइगर ने कैनूस का एक बैग अपने ड्राइंग रूम के फर्श पर डालते हुए कहा। उस वक्त मदन लाल उसकी अपनी छत के नीचे था। अब तुम इस रकम का क्या करोगे? मैं ये बैग आज ही शबरूट नंबर 18 की एक खास जगह रख दूंगा। किस जगह? टाइगर ने दरियाफ्त किया। मुझे अफसोस है शहजाद, ये तो मैं तुम्हें नहीं बता सकता, क्योंकि अगर मेरा ताकुब किया गया तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। तुम यकीनन मेरा मतलब समझ गए होगे। हाँ, शहजाद उस वक्त गुस्ल के सफेद सूट में था, क्योंकि वो मदन लाल की आमद से कबल स्विमिंग पूल में ही था। ठीक है मदन लाल, वैसे अगर तुम्हें ये मालूम हो जाए कि ज़लज़ले के व्यापारी कौन हैं तो मुझे जरूर बता देना, क्योंकि दारुल हुकूमत वाले उनमें गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। क्यों नहीं, मैं तो खुद उनके पीछे पड़ा हुआ हूँ, इंस्पेक्टर ने बड़े खुलूस से कहा और बैग उठाकर टाइगर के घर से निकल आया। टाइगर एक बार फिर स्विमिंग पूल पर वापस चला गया। राहदारी से गुजरते हुए उसे किसी फिल्म के डायलॉग सुनाई दिए। वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। ओशान अपनी पसंदीदा फिल्म देखने में मसरूफ था। वो स्विमिंग पूल के करीब लेटकर मदन लाल, डॉक्टर प्रकाश, चंदा, मालिनी, बलवंत राय और तंजीम के बारे में गौर करने लगा। उसकी छठी हिस्स बता रही थी कि फैसले का वक्त बहुत करीब आ गया है। उसने आंखें बंद कर ली और फिर अचानक ही उसे एहसास हुआ कि वो तन्हा नहीं है। उसने आंखें खोल कर देखा तो फिर उसकी सांस तक रुक गई। वो उसके करीब ही खड़ी थी। महीन जर्द लिबासों में उनका हुस्न निथर रहा था। उन्हें देखकर ठंडे गुलाबों का एहसास होता था और उनके अंग अंग से रंग झलक रहे थे। बड़ी बड़ी स्याह आंखों में नशा सा तैर रहा था और होंठों पर कयामत खेज मुस्कुराहटें खेल रही थी। टाइगर ने महसूस किया कि वो दोनों भी उसकी वजाहत से खासी मुतासिर हैं। शानदार, मालिनी ने निचले लब पर जुबान फेरकर उसकी खुश्की पर तरावत की तह बिछा दी। वाकई शानदार, चंदा ने भी तायद की। टाइगर बड़े ही मासूम अंदाज में पलकें चिपकाता हुआ खड़ा हो गया। तुम दोनों खुशगवार हैरत की पैगाम बर हो।
ہم تحیر کی حوصلہ افزائی بھی کرتی ہیں شہزاد ڈیئر۔ مالنی نے 2 قدم آگے بڑھ کر کہا، ہم تمہارا شکریہ ادا کرنے آئی ہیں۔ اگر تم نہ ہوتے تو شاید وہ غنڈے ڈیڈی کو قتل ہی کر دیتے۔ کوئی بات نہیں، غالباً میری پیدائش بھی اسی لیے عمل میں آئی تھی کہ ایک روز تمہارے ڈیڈی کے کام آؤں گا۔ ٹائیگر نے بڑے انکسار سے کہا۔ ایک لمحے کے لیے تو اس جملے پر وہ دونوں ہی ٹھٹک گئیں، لیکن پھر سنبھل کر مسکرانے لگیں۔ ان کے انداز بڑے ہی خودکار سے محسوس ہو رہے تھے۔ ویسے بھی حسین لڑکیوں کے والدین کے کام آنا آج کل کے نوجوانوں کا شیوا ہے، ٹائیگر کہہ رہا تھا۔ ہم تمہارے سوئمنگ پول سے لطف اندوز ہونے آئی ہیں، چندا بولی۔ زہے نصیب، پانی حاضر ہے، ٹائیگر نے سوئمنگ پول کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود اچھل کر تالاب میں جا گرا۔ اگلے ہی لمحے وہ دونوں بھی نیلگوں پانی میں حسین مچھلیوں کی طرح تیرتی نظر آ رہی تھی۔ ڈرائنگ روم میں اوشان ٹی وی دیکھ رہا تھا کہ ٹائیگر اپنی سیاہ شرٹ کے بٹن لگاتا ہوا اندر آ گیا۔ ہیلو لٹل فادر، تیار ہیں آپ؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ہمیشہ تیار رہتا ہوں۔ ساتھ آنے والیوں کا کیا حال ہے؟ اوشان کا لہجہ خشک تھا۔ اطمینان سے سو رہی ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ گھر سے نکلے تو شہزاد کو مالنی اور چندا کی گاڑی مرکزی دروازے کے قریب کھڑی نظر آئی۔ اس کی عقبی سیٹ پر نیلا واٹر لیزر دیکھ کر وہ سوچ میں پڑ گیا۔ اوشان شہزاد کی گاڑی کی اگلی نشست پر بیٹھ گیا اور ٹائیگر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی، لیکن وہ ایک سیاہ کیڈلاک میں بیٹھے ہوئے اس شخص کو نہ پہچان سکا جو صبح سے اپنے ناخن صاف کرنے میں مصروف تھا۔ اوشان، آپ کسی غیر مرتعش یا غیر متحرک چیز کا مقابلہ کس طرح کریں گے؟ شہزاد نے گاڑی موڑتے ہوئے پوچھا۔ دنیا میں ایسی کوئی بھی طاقت نہیں جو غیر مرتعش ہو، اوشان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، لیکن میں نے ایک غیر مرتعش چیز کا خود مشاہدہ کیا ہے۔ اس سے زبردست طاقت پیدا ہوئی تھی اور معمولی سا بھی ارتعاش نہیں ہوا تھا۔ ارتعاش ہر جگہ ہوتا ہے فرزند، خواہ وہ چیز کوئی ذرہ ہو یا پہاڑ ہو۔ تمہیں اس قسم کے معمولی سے ارتعاش کو بھی محسوس کرنے کا فن سیکھنا چاہیے، اور یہ بھی سیکھنا چاہیے کہ ارتعاش چیز کو کس طرح حرکت پذیر کیا جا سکتا ہے۔ اوشان نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، حرکت ہر جگہ ہوتی ہے، ایسی ہی حرکت جو اس وقت تمہیں محسوس کرنی چاہیے، لیکن تم اسے بے پرواہی کے باعث نظر انداز کر رہے ہو۔ ارتکاز، توجہ۔ ٹائیگر نے اپنی تمام حسیات کو بیدار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، ہاں، ہم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ ہماری گاڑی سے آگے ایک سیاہ کیڈیلاک ہے۔ اس گاڑی نے چند لمحے قبل ہمیں کراس کیا تھا اور اب وہ ایک موڑ پر کھڑی ہے۔ شہزاد نے اپنی گاڑی کی رفتار قدرے کم کرتے ہوئے گاڑی کی طرف دیکھا، جس میں بیٹھا ہوا شخص بظاہر بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ تاہم ٹائیگر کو فوراً احساس ہو گیا کہ اسی شخص کو امر ناتھ ہونا چاہیے۔ ابھی 6 ہی بجے تھے اور مدن لال سے نمٹنے کے لیے کافی وقت باقی تھا، اس لیے ٹائیگر نے گاڑی ایک ویران راستے پر ڈال دی جہاں ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا۔ یہ راستہ ایک پیٹرول پمپ کی طرف جاتا تھا جو سر شام بند ہو جاتا تھا۔ کیڈیلاک نے ایک بار پھر ان کا تعاقب شروع کر دیا۔ دونوں کاروں کے درمیان خاصا فاصلہ تھا، مگر کوئی اور گاڑی حائل نہیں تھی۔ چند منٹ بعد پیٹرول پمپ کا نیون سائن نظر آنے لگا۔ ٹائیگر نے بائیں طرف گاڑی موڑتے ہوئے رفتار مزید کم کر دی۔ دونوں گاڑیوں کا فاصلہ تیزی سے کم ہونے لگا۔ ٹائیگر کی نگاہ بدستور عقب نما آئینے پر تھی۔ گاڑی ابھی کار واش سینٹر کے قریب ہی پہنچی تھی کہ شہزاد نے اسے ایک جھٹکے سے دائیں طرف کاٹا۔ کیڈیلاک کے ڈرائیور نے تصادم سے بچنے کی کوشش کی تو اس کی گاڑی سڑک سے اتر کر کچے میں چلی گئی۔ اس نے پوری قوت سے بریک لگائے، ورنہ کیڈی کسی درخت سے ٹکرا ہی جاتی۔ اسی زور میں کیڈی آگے نکل گئی اور ٹائیگر نے اپنی گاڑی روک لی۔ دونوں گاڑیاں اب کار واش سینٹر کے ویران دروازے کے سامنے کھڑی تھیں۔ شاندار، تم بہت اچھی ڈرائیونگ کر لیتے ہو، اوشان نے ہنستے ہوئے کہا۔ شہزاد کا سینہ فخر سے پھول گیا کیونکہ اوشان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ وہ کوئی جواب دیے بغیر گاڑی سے اتر گیا۔ ابے او احمق، کیڈیلاک کے ڈرائیور نے اپنی گاڑی کا دروازہ ایک دھماکے سے بند کرتے ہوئے کہا، کیا تو پاگل ہو گیا ہے؟ نظر نہیں آتا؟ وہ بری طرح گرجنے لگا۔ وہ ایک لمبا تڑنگا اور موٹی گردن والا آدمی تھا۔ تم خود اندھے ہو، کیا تمہیں میری گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی؟ ٹائیگر نے جلا کر کہا۔ تم نے مجھے سائیڈ کیوں ماری تھی؟ اور تمہیں کیا مارتا؟ ٹائیگر اسے تاؤ دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ٹائیگر کی طرف بڑھنے لگا اور شہزاد سینٹر کے دروازے کی طرف پیچھے ہٹنے لگا۔ تمہیں سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ وہ شخص آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ ٹائیگر دروازے تک پہنچ گیا۔ وہ شخص اب بھی آگے بڑھ رہا تھا، اس کی آنکھیں چمک رہی تھی جبکہ ٹائیگر کے ہونٹوں پر تضحیک آمیز مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ پھر وہ اسی طرح آگے بڑھتے اور پیچھے ہٹتے کار واش کے اندر پہنچ گئے۔ وہاں خنکی تھی اور اندر کوئی اور بھی نہیں تھا۔ امر ناتھ نے جیب میں ہاتھ ڈال کر بڑی احتیاط سے کوئی چیز نکالی۔ یہ ایک سوا تھا، وہی سوا جس سے بلوت رائے کی آنکھیں ضائع کی گئی تھی۔ زبانی جھگڑے کی حد تک تو ٹھیک تھا، لیکن تم تو، ٹائیگر نے عجیب سے انداز میں کہا جسے ناتھ نے اس کی کمزوری پر محمول کیا۔ شہزاد، امر ناتھ نے سرد لہجے میں کہا، تم نے مجھے یہاں خود بلایا ہے،
تمہیں وہ شخص یاد ہے جسے تم نے معذور کر کے میرے لیے یہ پیغام بھیجا تھا کہ اگر میں وادی کوہسار میں نظر آیا تو میری ماں کی روح مرگٹ پر بلکتی پھرے گی۔ یہ کہتے ہوئے سوئے پر اس کی گرفت بڑھ گئی۔ اب وہ بہت چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا شہزاد کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ٹائیگر پیچھے ہٹتا رہا، حتیٰ کہ اس نے کنکھیوں سے یہ دیکھ لیا کہ وہ اس کنویئر بیلٹ کی دوہری زنجیروں کے درمیان کھڑا ہے جو کار کو اٹھانے کے کام آتی ہیں۔ تو تم امرناتھ ہو؟ ٹائیگر نے پوچھا۔ ہاں، میرا ہی نام امرناتھ ہے، میں تمہارا منتظر تھا۔ شہزاد نے یک سنجیدگی اختیار کر لی۔ گڈ، امرناتھ مسکرانے لگا۔ اس سے قبل کہ میں تمہیں ریل ٹکٹ کی طرح پنچ کر کے پھینک دوں، بتاؤ کہ زلزلہ کون پیدا کرتا ہے؟ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ ٹائیگر نے گویا اس کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہا۔ میں تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اگر تمہیں میرا یہ جواب پسند نہیں آیا تو سنو، زلزلہ میں خود پیدا کرتا ہوں، لیکن اس کا راز تم جیسے خبیثوں کو معلوم نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے یقین تھا کہ تمہارا جواب یہی ہوگا۔ امرناتھ کے ہونٹوں پر شفاف مسکراہٹ دوڑ گئی۔ اب دونوں اپنی اپنی جگہ ساکت کھڑے تھے۔ ان کے درمیان بمشکل 5 قدم کا فاصلہ تھا۔ ٹائیگر کچھ سوچ کر مزید پیچھے ہٹا۔ اب وہ اس جگہ تھا جہاں کار واش کے ٹاپ سے گیلے کپڑے جول رہے تھے۔ یہاں سے ٹائیگر کو اپنی گاڑی میں نظر آ رہی تھی جس میں اوشان نیم دراز ہو کر کچھ پڑھنے میں مصروف ہو گیا تھا۔ زلزلہ کس طرح پیدا کیا جاتا ہے؟ امرناتھ نے سوا بڑھاتے ہوئے کہا۔ وٹامن ای کمپاؤنڈ۔ میں کوئی اہمکانہ بات سننے کے موڈ میں نہیں ہوں، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ کسی سے بھی پوچھ لو، راجپال سے بات کر لو، وزیر اعلیٰ سے پوچھ لو، وہ سب میرے شریک کار ہیں۔ میں نے سب سے پہلے تمہاری تنظیم کو متوجہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر تمہارے تمام آدمی تو شرارتی لڑکیوں کے اغوا اور بے ضرر لوگوں کو قتل کرنے میں مصروف تھے، لہٰذا میں نے مجبوراً گورنر اور وزیر اعلیٰ کو پارٹنر بنا لیا۔ تم بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہو تو میں کمائی کے 1 حصے کا 1000واں حصہ تمہیں دے سکتا ہوں۔ اس طرح ممکن ہے تمہیں سال بھر میں 100-200 یا 500 روپے مل ہی جائیں گے۔ یہ تم اپنی قبر خود ہی کھود رہے ہو، اور تمہیں شاید اس لیے اعتراض ہے کہ تم ایک خود گورگن ہو۔ ٹائیگر نے کلائی گھڑی دیکھتے ہوئے کہا۔ اب ڈرامے کو طول دینے کا وقت نہیں رہا تھا۔ وہ اپنے شکار سے جس قدر لطف اندوز ہونا چاہتا تھا ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے امرناتھ، کھیل ختم اور پیسہ ہضم۔ یہ کہہ کر اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور امرناتھ اس کی چال میں آ گیا۔ اس نے فوراً ہی ٹائیگر کی طرف جست لگائی، لیکن پھر نہ جانے کیسے سوا اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ ٹائیگر اس کے پیچھے پہنچ گیا۔ اس نے سوا اٹھا کر لہرایا تو امرناتھ پیچھے ہٹنے لگا۔ اس نے دوبارہ جست لگائی اور اس کی آنکھوں کے سامنے تارے سے ناچنے لگے، اور چند لمحوں کے بعد اسے چاروں طرف تاریکی کا احساس ہونے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ ہوش میں آیا تو اس کی پشت بھیگی ہوئی تھی اور اب بھی چاروں طرف اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اندھیرے میں دیکھنے کی کوشش کی تو اسے صرف چھت ہی نظر آئی۔ وہ اپنی کار کے بونٹ پر لیٹا ہوا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر فوراً ہی کسی نے اس کے منہ پر ایک تھپڑ مارا اور وہ دوبارہ گر گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھنا چاہا تو صرف شہزاد ہی نظر آیا، جس کے ہاتھ میں سوا تھا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ تم لوگوں کو سوئے سے قتل کر کے بہت خوش ہوتے تھے نا؟ ٹائیگر نے بڑی لگاوٹ سے پوچھا۔ ہاں، وہ بوکھلا کر بولا۔ اور تم بلونت رائے کی آنکھیں پھوڑتے وقت بھی کافی لطف اندوز ہوئے تھے۔ بالکل، اس بار بھی غیر ارادی طور پر اس کی زبان سے نکل گیا۔ گڈ، تو پھر یہ لو۔ سوا فضا میں بلند ہوتے ہی امرناتھ نے آنکھیں بند کر لیں تاکہ موت کو نہ دیکھ سکے، لیکن سوا دل کے بجائے اس کی کلائی میں پیوست ہو گیا۔ وہ بہت زور سے چیخا، لیکن اس کی آواز سننے والا اوشان کے سوا کوئی نہ تھا، اور وہ ہر طرف سے بے نیاز نہ جانے کیا پڑھنے میں مصروف تھا۔ سوا امرناتھ کی کلائی کے آر پار ہو کر کار کے بونٹ میں گھس گیا۔ شہزاد نے قوت صرف کر کے اسے موڑ دیا تاکہ وہ کلائی اور بونٹ سے نکلنے نہ پائے۔ اب کار واشنگ کے دوران میرا نام مت لینا، وہ غرا کر بولا۔ یہ بلونت رائے کے قتل کا بدلہ ہے، لہٰذا بلونت رائے کو یاد کرتے رہنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک طرف چلا گیا۔ تکلیف اور صدمے کے باعث امرناتھ کا برا حال تھا، تاہم اس نے ہمت کر کے دائیں طرف دیکھا جہاں شہزاد کار واشنگ کے آٹومیٹک باکس میں سکہ ڈال رہا تھا۔ اچانک ہی ایک گڑگڑاہٹ سنائی دینے لگی اور پھر گرم گرم پانی امرناتھ کے چہرے پر گرنے لگا۔ تیزی سے صابن کی جاگ بننے لگی جو اس کے ناک میں گھسے جا رہے تھے۔ پھر جاگ اور گرم پانی ناک کے راستے حلق میں اترنے لگا۔ اس نے بچنے کی بہت کوشش کی مگر ناکام رہا۔ اب اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے جاگ اس کے کان اور ناک سے دماغ میں بھی گھس رہے ہوں۔ وہ بہت زور سے چلایا اور یہ چیخنا ہی اس کے لیے قیامت ہو گیا۔ گرم گرم پانی جاگوں سمیت اس کے معدے میں پہنچ گیا۔ گڑگڑاہٹ اب تیز ہو گئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھنے کی کوشش کی تو کئی بڑے بڑے برش نیچے اترتے نظر آنے لگے۔ وہ نازک پتے کی طرح لرز گیا۔ اس کی ٹانگیں بری طرح کانپ رہی تھی۔ برش محض چند انچ دور رہ گئے تھے۔ پھر وہ امرناتھ کے چہرے کو چھونے لگے۔
ایک ہی سیکنڈ بعد برش اس کے دائیں بائیں حرکت کرنے لگے۔ ان کی پہلی حرکت نے اس کے چہرے سے کھال ادھیڑ دی۔ برش اپنا کام کرتے رہے، کھال اتر گئی، پھر کھال بھی باقی نہ رہی اور گوشت نکل آیا، اور اس کے بعد گوشت بھی ادھڑنے لگا۔ ایک بار پھر گرم پانی اور جا گرا۔ برش مزید تیزی سے حرکت کرنے لگے۔ اگلی ساتھ امرناتھ کو کچھ بھی یاد نہ رہا۔ شہزاد کار واشنگ کنٹرول پینل پر 10 منٹ تک کھڑا رہا، پھر اس نے ایک لیور دبا دیا۔ امرناتھ کی گاڑی آگے سرک گئی اور شہزاد نے مزید ایک سکہ جیب سے نکال کر آٹومیٹک باکس کی نظر کر دیا۔ پھر وہ یہ سوچتا ہوا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا کہ کل جب امرناتھ کی لاش ملے گی تو وہ نہ صرف خشک ہو چکی ہوگی بلکہ بے پناہ چمک بھی رہی ہوگی، کیونکہ اس نے جو دوسرا سکہ ڈالا تھا اس سے پالش کی مشین کام کرنے لگتی تھی۔ کار میں بیٹھتے ہوئے اس نے اوشان کی طرف دیکھا جو اب بھی مطالعے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کیا تم اتنے بے رحم بھی ہو سکتے ہو شہزاد؟ اوشان نے اس کی طرف دیکھے بغیر بڑے ہی سرسری لہجے میں پوچھا۔ کیوں نہیں، بشرطے کہ مجھے یہ معلوم ہو کہ آپ میری ایک ایک حرکت پر نظر رکھتے ہیں، ٹائیگر نے جواب دیا۔ اف، کتنا خوفناک منظر تھا، اوشان نے جرجری لے کر کہا، لیکن ٹائیگر جانتا تھا کہ وہ اس وقت تفریح کے موڈ میں ہے۔ مجھ جیسا بوڑھا آدمی بھلا اتنا خوفناک منظر کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ اگر اس کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں غور سے دیکھتا کہ تمہاری کھال کس طرح ادھرتی ہے اور پھر تمہیں کس طرح پالش کیا جاتا ہے۔ اوشان نے مسکرا کر کہا، اس لیے کہتا ہوں لٹل فادر، مرنے سے پہلے شادی کر لیں۔ سنا ہے کنوارے مر جانے والوں کا جنازہ بھی جائز نہیں ہوتا۔ ٹائیگر نے مسکرا کر کہا، اور اگر کوئی ایسی عورت مل جائے جس کے چہرے پر ان گنت برے تل ہوں تو عاقبت ہی سدھر جائے گی۔ ایک بات کبھی مت بھولنا، اوشان بڑبڑایا۔ وہ کیا؟ ٹائیگر چونک پڑا۔ یہ مشینیں کاروں کی پالش کر کے انہیں اتنا زیادہ نہیں چمکا سکتی جتنے کہ میرے ہاتھ مالش کر کے کسی کا جسم چمکا سکتے ہیں۔ یقین نہ آئے تو شروع کروں؟ یہ کہہ کر اوشان نے دونوں ہاتھ اس کی طرف بڑھائے تو ٹائیگر نے گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ اوشان کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ وہ وادی کوہسار کے مرکزی علاقے میں داخل ہوئے تو سورج ڈل چکا تھا۔ مدن لال کی موٹر سائیکل اب بھی پولیس چوکی کے سامنے کھڑی تھی۔ انہوں نے اپنی گاڑی سڑک کے دوسری جانب ایک آڑ میں کھڑی کر دی اور مدن لال کا انتظار کرنے لگے۔ پورے 1 گھنٹے بعد وہ باہر آیا اور موٹر سائیکل کے کیریئر پر کینوس بیگ مضبوطی سے باندھ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، پھر مطمئن ہو کر ایک طرف روانہ ہو گیا۔ اس کا رخ وادی سے باہر جانے والی سڑک کی طرف تھا۔ شہزاد نے بھی اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا دی، تاہم درمیان قدرے فاصلہ رکھا اور ہیڈ لائٹس بند ہی رکھی۔ مدن لال کی موٹر سائیکل تیزی سے دوڑ رہی تھی اور شہزاد کو حیرت ہو رہی تھی کہ اس قدر موٹا شخص اتنی تیز رفتاری کا کس طرح متحمل ہو سکتا ہے۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد ٹائیگر نے وہ سڑک پہچان لی جس پر موٹر سائیکل رواں دواں تھی۔ یہ وہی سڑک تھی جو تجربہ گاہ تک جاتی تھی۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔